बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं और राह अमलियात के इस मुबारक महीनों में मुबारक सफ़र का हिस्सा हैं। मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी न किसी खानवादे से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं, रूहानियत को हासिल करने के लिए अमलियात की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और वो शुगल कि जो मुख्तलिफ़ सलासिल में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने मुरीदीन को करवाए जाते हैं, कि जो लोग उनकी तलाश में हमारे साथ इस मुबारक सफ़र का हिस्सा बने हैं, मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग कि जो आम लोग हैं, जो अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, जो परेशान हैं अपने ज़ाहिरी हालात की वजह से, अपने बातिनी मामूलात की वजह से, अपनी ज़ाहिरी बीमारियों की वजह से, अपने बातिन की बीमारियों की वजह से, कोई परेशान है अपने घर के हालात की वजह से, कोई परेशान है अपनी औलाद की वजह से, कोई परेशान है रिस्क की वजह से, तो कोई परेशान है मुफलिसी की वजह से, तो कोई परेशान है अपने दुश्मनों की तरफ से, तो कोई परेशान है अपने जादूगरों की हरकतों की तरफ से, तो कोई परेशान है नज़र बद से, कोई परेशान है हासिदों के हसद से, तो कोई परेशान है जादुओं के शर से। और जो लोग इनसे निजात पाना चाहते हैं, कि जो लोग मेरे साथ सफ़ीना निजात में सफ़र कर रहे हैं और उसमें शामिल होते हैं, मैं तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया, चिश्तिया कलंदरिया, अबू लुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया उस्मानिया, तारीक़ शाज़लिया में एक बार फिर सफ़ीना निजातुल मसाइल की एपिसोड 10 और सीज़न 2 में खुश आमदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है और आप हमें लाइव सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं और आप अपने मसाइल लाइव हमसे शेयर कर सकते हैं। आप जो कुछ भी अमलियात करना चाहते हैं आप उसकी इजाज़त ले सकते हैं। आप जो ज़िक्र व अस्कार करना चाहते हैं आप उस ज़िक्र की भी इजाज़त ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। अगर आप किसी किस्म की कोई रहनुमाई चाहते हैं, आप राह अमलियात में, राह सलूक में अगर कोई अपना हम सफ़र ढूंढना चाहते हैं, अगर आप अपना रहनुमा चुनना चाहते हैं, आप अपने रहबर के साथ इस कारवां में शामिल होना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद आप अपनी डिटेल्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ सफ़र करिए और आज मैं आपको एक ऐसी जानिब लेकर जाऊंगा कि जिसकी हकीकत आप जानते तो हैं लेकिन उससे नावाकिफ़ हैं। आपने अमूमन देखा होगा कि अक्सरियत में कि जब कभी किसी को चिल्ले पर बिठाया जाता है तो 40 का हिंसा हमारे जहनों में आता है। जब कोई अमल बताया जाता है तो 40 का फिगर हमारे जहनों में गर्दिश करता है। तो ये 40 का जो हिंसा है इसकी आखिर अहमियत क्या है
اور اس 40 کے ہندسے کے ہمارے جسم کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس 40 کا جو ہندسہ ہے اگر ہم اس میں 0 کو ایک ایک کر کے اضافہ کرتے چلے جائیں تو یہ کون سی صورت اختیار کر جاتا ہے اور کون سی علامت بن جاتا ہے، اور روحانیت میں 40 کے ہندسے کی کیا اہمیت ہے۔ ہم اپنی پڑھائی 40 ہی دن کیوں مکمل کرتے ہیں؟ کیا ہم جو چلہ کرتے ہیں کیا یہ ضروری ہے کہ 40 دنوں میں ہی یہ چلہ ہمارا مکمل ہو جائے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے اپنے اندر گردش کرتے ہیں۔ اب ہم ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن ان 40 دنوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن 40 کے ہندسے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 دنوں کے بارے میں کیا فرمایا، 40 کے ہندسے کے بارے میں کیا فرمایا، اور اولیاء کاملین کا کیا عقیدہ ہے 40 کے ہندسے کے متعلق۔ اولیاء کاملین 40 کے ہندسے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ 40 کے ہندسے میں ایسا کون سا راز ہے۔ سب سے پہلے میں قرآن سے یہ چیز ثابت کروں گا، قرآن سے آپ کو بتاؤں گا کہ 40 کے ہندسے کی اہمیت کیا ہے۔ اگر ہم قرآن کی ترتیب دیکھتے ہیں تو قرآن کی ترتیب میں جو 40ویں سورت ہے وہ سورت مومن ہے، اور سورہ مومن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سورہ مومن کے اندر جو آیات ہیں وہ 85 سورہ مومن کی آیات ہیں، اور 85 کو اگر ہم مفرد عدد میں لے کر آتے ہیں تو 13 اور 13 کا ہندسہ بنتا ہے 4۔ اب اس 4 کے آگے جتنے زیرو لگاتے جاتے ہیں اس کی علامتیں بدلتی جاتی ہیں، اس کی تاثیر اور اس کی اہمیت بدلتی چلی جاتی ہے۔ جیسے 4 کا ہندسہ ہے، اب 4 ہی ہندسوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، پھر 4 میں جب آگے زیرو لگتا ہے، ایک 4 کی علامت اور ایک 40 کی علامت، ایک 400 کی علامت اور ایک 4000 کی علامت، ان تمام علامتوں میں اگر ہم ایک زیرو کو صفر کو مائنس کرتے چلے جائیں تو آخر میں ہم جب پہنچتے ہیں تو وہ ہندسہ ہمارا بنتا ہے 4 کا، اور وہ 4 کا ہندسہ جو ہے وہ حرف دال کی نومیریکل ویلیو ہے۔ اب اس 4 کا جو ہندسہ ہے تو ہم اگر 4 کی حقیقت کو خالی دیکھتے ہیں تو چاروں ہی عناصر ہیں، جیسے آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ اسی سے ہی انسان کی تخلیق ہوئی، اسی سے ہی کائنات کی تخلیق ہوئی، اور انہی کے ملاپ اور ایک خاص ترتیب اور ایک خاص زور سے، یعنی کہ ایک ملاپ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو ملاپ کرتے ہیں تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے، کہ جب ان چاروں ہندسوں، یہ 4 عناصر کی جب ترتیب ہوئی تو انسان بھی وجود میں آیا اور کائنات بھی وجود میں آئی، اور کائنات بھی وجود میں آئی، اور کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آیا وہ انہی اجزائے ترتیب کی بنا پہ وجود میں آیا۔ یعنی کہ امر الہی جو تھا وہ تو رب کا تھا، وہ رب کا حکم تھا، لیکن رب کا حکم بھی ایک ترتیب سے ہے، کیونکہ وہ رب کا قانون ہے کہ رب ہر کام ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہے۔ پورا قرآن پاک ایک ترتیب کے ساتھ ہے۔ اب جب یہ 4 ہی چیزوں سے انسان کی وجود، انسان کی تخلیق ہوتی ہے، تو انسان کی پیدائش کا جو عمل ہوتا ہے کہ جب انسان صحبت کرتا ہے، اور جب اس صحبت کرنے کے بعد اس کا حمل ٹھہرتا ہے،
تو اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب نطفہ عورت کے رحم میں داخل ہوتا ہے تو وہ 40 روز تک پانی کی صورت میں رہتا ہے، اور 40 روز کے بعد 40 ہی دنوں تک پھر وہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی کہ 40 دن تک وہ پانی میں پڑا رہا، یعنی کہ جیسے ایک ڈراپ آپ نے پانی میں ڈالا، وہ 40 دن تک اس میں موجود رہا، 41ویں دن وہ ایک خون کی صورت اختیار کرنے لگتا ہے. جب اس کے 40 دن مکمل ہوتے ہیں تو پھر وہی خون جو ہوتا ہے نا وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. جب وہ 40 دن میں گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، اس کے ہی 40 دن کے بعد پھر وہ اپنی صورت اور اپنی اختیار کرنے شروع کر دیتا ہے. یہ 40 کی ترتیب چل رہی ہے انسان کی تخلیق میں. اب قرآن کی وہ صورت جو سورہ مومن ہے، اس سورہ مومن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سورہ مومن میں نعمتوں کا ذکر ہے، اہل ایمان کا ذکر ہے، اس میں بشارتوں کا ذکر ہے. اگر ہم سورہ مومن کی آیات 40 ہی لیتے ہیں تو سورہ مومن کی 40ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے کہ جو برا کام کریں گے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی. مگر ایک شخص، مگر مثال کے طور پہ اس کا قرآن کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جو برا کام کریں گے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی. اور پھر آگے کیا کہتا ہے اس آیت میں؟ یہ پوری 40ویں آیت ہے یہ، کہ فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو برا کام کریں گے اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی، اور جو اچھے کام کریں گے چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں اور وہ مسلمان ہوں تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور وہاں پہ ان کو بے حساب رزق ملے گا. یہ 40ویں آیت ہے سورہ مومن کی، قرآن کی 40ویں سورت اور سورہ مومن کی 40ویں ہی آیات. اب ہم جو برا کام کرتے ہیں، ہم جس لیول پہ ہم برا کام کریں گے نا، ہمیں جو لوگ برا کام کریں گے اس کا کوئی مقصد بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا جتنا اس نے کیا. اور پھر اسی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اچھے کام کریں گے، اب اس میں ذکر مرد اور عورت دونوں کا ہے کہ جو اچھے کام کریں گے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ مسلمان ہو تو وہ جنت میں ضرور داخل کیے جائیں گے اور انہیں وہاں پہ بے حساب رزق ملے گا. یہاں پہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی، حق اور باطل، ایک راستہ اختیار کریں گے تو ہم جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور اگر ہم برا کام کریں گے تو پھر ہم اپنی سزا کو مکمل کر کے پھر ہم جنت میں داخل کیے جائیں گے اگر مسلمان ہیں تو، اور اگر مسلمان نہیں ہیں تو پھر وہ ہمیشہ سزا میں رہنے والے ہیں. یہ 40ویں آیت کا ترجمہ ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ 40 کے حصے کے متعلق ذکر فرماتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا. اب یہ 40 راتیں کون سی تھیں؟ اس 40 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خلوت کا حکم دیا کہ تم 40 راتوں کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر دو. پہلے حکم ہوا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کے لیے بلایا اور 10 دن بڑھا کے 40 دن میں اس کو مکمل کر دیا. یہی وہ 40 دن ہیں جن کا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا. اب اس 40 دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خلوت اختیار کی تو آپ کی عبادت اور آپ کی ریاضت کیا تھا؟ اس 40 دنوں میں آپ کے ظاہری وجود پر کن کن عوامل کا اثر ہوا؟
تو اس پہ بزرگان دین اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ کو 40 روز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد خود کو کر دیتا ہے اور خلوت گوشہ نشین اختیاری کر لیتا ہے، یعنی کہ جیسے بندہ ایک اعتکاف میں بیٹھ گیا، اب جب وہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہ دنیا سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، تو یہ اعتکاف کہلاتا ہے کہ اس نیت سے کہ میں اس اعتکاف میں اس 40 دن میں اپنے رب کے سوا کسی کا ذکر نہیں کرتا۔ اب جب وہ 40 روز کے لیے اپنے آپ کو ایک بند کمرے میں کر لیتا ہے، اپنے کھانے کو مخصوص کر لیتا ہے، اپنے پینے کو مخصوص کر لیتا ہے، تو پھر اس کے اندر کون سی کیفیات پیدا ہونے لگتی ہیں، کون سا عنصر اس کے اوپر غالب آنے لگتا ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس اس چیز کو پروف کرتی ہے کہ انسان بغیر کچھ کھائے پیے 40 روز تک زندہ رہ سکتا ہے۔ 40 روز ہی کیوں؟ یہ ریسرچ ہے۔ اب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو بھوک، جسے بھوک صادق کہا جاتا ہے، وہ 40 روز میں ایک دفعہ انسان کو لگتی ہے، اور انسان کو پیاس، جو وہ پانی پیتا ہے، وہ 40 روز میں پیاس صادق وہ 40 روز میں ایک بار اس کی طلب ہوتی ہے، کہ جس سے اس کا وجود قائم رہتا ہے، اس کا لطیف جو اس کا جسم ہے، جو کثافت ہے، وہ 40 روز میں ایک دفعہ طلب کرتا ہے۔ اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو جنسی خواہش ہوتی ہے، ملاپ کی خواہش ہوتی ہے، وہ بھی 40 روز میں ایک بار ہوتی ہے، جس کو صادق کہا جاتا ہے، جس کو سچی صادق خواہش کہا جاتا ہے، وہ بھی 40 روز میں ایک بار ہوتی ہے۔ باقی جتنی بھی آرام کرتے ہیں وہ اپنے نفس کی تسلی کے لیے کرتے ہیں، باقی ہم جتنی بھی خوراک کا استعمال کرتے ہیں، ہمارا تو ایسا ہے نا کہ صبح کا ناشتہ، بریک فاسٹ، دوپہر کا لنچ، پھر شام کی کچھ ہلکا پھلکا، اور پھر رات میں ڈنر، اور پھر رات میں جب جاگ لیتے ہیں تو پھر ہلکا پھلکا۔ یہ ہماری آج کے دور کی روٹین ہے۔ لیکن جو شخص راہ سلوک کے راستے پہ چلتا ہے، جس کے بارے میں اولیاء کاملین فرماتے ہیں، تو وہ جب اپنے آپ کو مخصوص کرتے ہیں 40 دنوں کے لیے، تو وہ اپنی خوراک کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر ایک دم آپ کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو شاید آپ اس کو برداشت نہ کر سکیں۔ تو اسی لیے بزرگان دین سب سے پہلے انسان کو، اپنے مرید کو آہستہ آہستہ تربیت پر لے کر آتے ہیں۔ یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ اس کی خوراک ایک وقت میں 4 روٹی کی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ تم 4 روٹی کی جگہ 2 روٹی کھا لو ایک ٹائم میں۔ اب 3 ٹائم میں اس نے 6 روٹی کھا لی۔ اب پھر جب وقت گزرتا ہے، پھر اولیاء کاملین فرماتے ہیں اپنے مرید کو کہ تم اب ایک کام کرو کہ ایک وقت میں 1 روٹی کر دو۔ وہ 1 روٹی صبح، 1 روٹی دوپہر، 1 روٹی شام کرتے ہیں۔ پھر یہ ترتیب چل رہی ہوتی ہے۔ پھر جب کچھ دن گزر جاتے ہیں، پھر اولیاء کاملین اپنے مرید کو فرماتے ہیں کہ اب تم روزہ رکھنے شروع کر دو۔ 40 دن میں ایک دم نہیں بٹھاتے وہ۔ 40 دن میں ایک دم بٹھانا اس کو قبر میں اتارنے کے برابر ہے، کہ جس لوازمات کے ساتھ، جس ترتیب و طریقے کے ساتھ بزرگان دین چلنے کا حکم دیتے ہیں، کہ جیسے اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جیسے اولیاء کاملین نے حکم دیا اپنے مریدین کو، تو اس ترتیب میں کئی سالوں لگتے ہیں۔ جب کئی سالوں گزرنے کے بعد، کہ جب وہ روزے کی حالت میں رہتا ہے، روزے کی حالت میں وہ گزرتا ہے، اب اس کے وجود کو بھی عادت پڑ گئی ہے، اس کے جسم کو بھی عادت پڑ گئی ہے، اس شخص کو بھی عادت پڑ گئی ہے کہ اب وہ دن میں روزے سے ہوتا ہے، رات کے اندر وہ اپنا افطار کرتا ہے، اور پھر شام میں وہ 1 روٹی پہ آ جاتا ہے۔ اب یعنی کہ ایک بندہ 4 4 8 4 12 روٹی روز کھانے والا شخص،
2 سال کے بعد اس کی پریکٹس، اس کی تربیت اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ وہ 12 روٹیاں آرام سے ایسے چھوڑتا ہے کہ اس کے وجود کو بھی تکلیف نہیں ہوتی اور اس کے جسم کو بھی تکلیف نہیں ہوتی، اور وہ اپنے سلوک کی، اپنی روحانیت کی اور اپنے عملیات کی منازل طے کر رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو وہ طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے مرشد نے ہمیں گزارا۔ جب مرید ایک وقت میں ایک روٹی پر آ جاتا ہے، اس کے بعد اس کو حکم دیا جاتا ہے تم روزہ رکھ رہے ہو نا؟ ہاں جی حضرت رکھ رہے ہیں ہم۔ اب تم ایک کام کرو گے، تم طے کا روزہ رکھو گے۔ اب طے کا روزہ کیا ہے؟ یہ مرید کی تربیت کا سلسلہ بتا رہا ہوں۔ 40 کے ہندسے میں یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے، روحانیت جڑی ہوئی ہے۔ جو کامیاب ہوتے ہیں نا 40 دن کے اندر جب نکلتے ہیں تو پھر زمانہ رشک کرتا ہے، اولیاء اللہ رخش کرتے ہیں اس شخص کے اوپر کہ جب وہ 40 روز کے بعد نکلتا ہے وہ، کیونکہ وہ پورا یہ سمجھ لو کہ تجلی الہی اس کے اندر صلاحیت کر جاتی ہے، وہ اس نور کو لے کے نکلتا ہے پھر، کہ جن کی تربیت کس ترتیب اور طریقے کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں وہ طریقے تربیت بتا رہا ہوں جو ہمارے اولیاء کاملین کا تھا۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ ایسی تربیت اب باقی رہ گئی ہوگی آج کے دور میں، لیکن پھر بھی زندہ ہے، اس کا وجود ہے۔ کہ پھر مرید کو حکم ہوتا تھا کہ وہ طے کا روزہ رکھے۔ اب طے کا روزہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ میں نے روزہ رکھا، ٹھیک ہے، اب میں نے روزہ رکھ لیا، اب میرا یہ ایک دن گزرا، اب افطار کا وقت ہوا تو کیا کیا میں نے کہ ایک مصری کی ڈلی لی، افطار کی نیت کھولنے کی گئی، مصری کی ڈلی کو چوسا اور مصری کی ڈلی کو رکھ دیا، اس کے بعد کچھ نہیں کھایا پیا، اس کے بعد کچھ نہیں کھایا پیا، پھر رات اپنی عبادت میں گزاری، پھر سحری کا وقت ہوا، پھر مصری کا ڈلا چوسا اور پھر نیت کر لی روزے کی، کیونکہ روزہ کھولنا بھی ضروری ہے، روزے کی نیت بھی ضروری ہے۔ پھر اس طریقے سے 3 دن گزر جاتے ہیں تو اس کو طے کا روزہ کہتے ہیں۔ جب طے کا روزہ جب 3 دن اس مرید کو گزر جاتے ہیں، ابھی چلے پہ نہیں بیٹھا ہے وہ، ابھی اس کی تربیت ہو رہی ہے، کس لیے؟ اس 40 دنوں میں داخل ہونے کے لیے۔ ابھی 40 دنوں میں داخل نہیں ہوا مرید، وہ یہاں تو پہلے دن ہی داخل کر دیا جاتا ہے، ابھی وہ 40 دن میں داخل نہیں ہوا، ابھی اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ وہ 40 دن کے لیے اپنے آپ کو قابل کر لے، کہ وہ 40 دن کی سختیاں، آزمائشیں وہ برداشت کر سکے، وہ قوت برداشت کر سکے اس کے اندر۔ اب جب طے کا روزہ رکھتا ہے، ایک بندہ ایک دن کا روزہ رکھ رہا ہے، پھر افطار سے رو کے کر رہا ہے، پھر دوسرے دن روزہ رکھ رہا ہے، پھر افطار سے رو کے کر رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی تم افطار کے وقت کچھ نہیں کھانا پینا، تم نے صرف روزہ کھولنا ہے، چاہے ایک کھجور سے کھول لو، اور اس کے بعد دوبارہ کچھ نہیں کھانا پینا، پھر تم ایک کھجور کھا کے نیت کر لو روزے کی، اس طریقے سے جب 3 دن گزر جاتے ہیں تو یہ طے کا روزہ ہوتا ہے۔ اس وقت جب افطار بھی کی جاتی ہے نا تو اس کو کوئی غذا نہیں دی جاتی، اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اولیاء کاملین کیا فرماتے ہیں کہ جو سوجی کا جو حلوہ ہوتا ہے نا، پھر اس کو بالکل پتلا کر کے بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 3 دن کا بھوکا، 3 دن کے اندر جو اس کا معدہ خالی ہوا ہے، اس کا پیٹ خالی ہوا ہے، کہ بس 3 دن کے بعد پھر ڈائریکٹلی اس کو پانی نہیں دیا جاتا ہے، ڈائریکٹلی اس کو کوئی ٹھوس غذا نہیں دی جاتی، کہ اگر وہ ڈائریکٹلی کوئی ٹھوس غذا کھاتا ہے تو اس سے بھی اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ راستہ بغیر استاد، بغیر مرشد کے نہیں ہوتا۔ جب 3 دن کا جب وہ افطار کرتا ہے، جب وہ حلوہ بنایا جاتا ہے بالکل پانی کی طرح، اس حلوے کو چمچے سے کھلایا جاتا ہے کہ جیسے آپ 6 مہینے کے بچے کو کھلاتے ہو۔ 6 مہینے کے بچے کا پیٹ جیسا ہوتا ہے، 3 دن کا روزہ رکھنے کے بعد اس شخص کا معدہ، وہ شخص بالکل اس 6 مہینے بچے کی طرح ہوتا ہے، کہ جیسے 6 مہینے کا بچہ معصوم ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا گناہ کیا ہے، اس کو نہیں پتا ثواب کیا ہے، اس کو نہیں پتا کافر کیا ہے، اس کو نہیں پتا مسلمان کیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ کچھ کیا ہے، اس کو اچھائی اس کا برائی کچھ نہیں پتا 6 مہینے کے بچے کو، تو وہ 3 دن گزارنے کے بعد اس مریض کی کیفیت پہ وہ اثر انداز عمل ہو رہا ہوتا ہے جو 6 مہینے کے بچے پر ہوتا ہے یا 1 سال کے بچے پر ہوتا ہے، کہ جب بچہ کو ہم ہلکی ماں سوجی بنا کے نہیں کھلاتی، اس طریقے سے مرشد کامل اپنے مرید کو پھر وہ سوجی کا حلوہ اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہے اور 3 لقمے دیتا ہے،
اور پھر ٹھہرتا ہے، پھر 5 لقمے دیتا ہے، پھر ٹھہرتا ہے، پھر 7 لقمے دیتا ہے، پھر ٹھہرتا ہے، اس طریقے سے 9 لقمے تک آتے ہیں اور پھر ٹھہر جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد پھر اس کو دوسرے ذکر تعلیم کیا جاتا ہے. اور پھر جب 3 دن گزرتا ہے اس کے بعد اس کے معدے کو عادت ہوتی ہے، وہ اس ترتیب سے اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس کو روزہ رکھنے کا حکم ہوتا ہے کہ اب تم روزہ رکھو گے، افطار ہلکا پھلکا کرو گے، پھر تم ہلکا پھلکا کھجور کھا لو گے، پھر تم دلیا، جو کا دلیے کا استعمال کر لو گے، پھر تم ثابوت دانے کا استعمال کر لو گے. میں اس وقت ثابوت دانہ ہم زیادہ وہ کھایا کرتے تھے شوق سے، یا ہماری دادی ہمارے لیے دلیا بنایا کرتی تھی، ہم وہ دلیا کھایا کرتے تھے، یا سوجی کا حلوہ، جس طریقے سے میں نے بتایا اس ترتیب کے ساتھ ہم کھا لیا کرتے تھے. کہ پھر کہ جب یہ 3 دن طے کا روزہ گزر جایا کرتا تھا، اس کے بعد پھر وہ اسی روٹین پہ آ جایا کرتا تھا جو پہلے روٹین پہ چل رہا ہوتا تھا. اب اس ترتیب سے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب یہ شخص اس قابل ہو گیا ہے کہ اب یہ آسانی کے ساتھ 40 دن میں داخل ہو سکتا ہے، تو پھر کیا حکم ہوتا ہے؟ پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ مختلف طریقوں کے ساتھ پھر اس کو اس 40 دن کے لیے خلوت اختیار کی جاتی تھی. تو پھر کچھ لوگ جب اپنے مریدوں کو بٹھاتے تو وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا رجب کی جو ٹکیاں بنتی ہیں میدے کی، تو 40 ٹکیاں بنا کے اپنے حجرے میں لے جائیں اور ایک سرائی، وہ سرائی کا پانی پورے 40 دن استعمال کرنا ہے، وہ ایک ٹکیا روز ایک روز کھانا ہے آپ نے. تو 40 روز کے اندر 40 ٹکیاں پوری کھانا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھانا پینا، اور ایک سرائی پانی، وہی پانی آپ نے 40 دن مکمل کرنا ہے. جب وہ 40 دن مکمل ہوتے تھے نا، ہمارے دادا میاں نے جب ہمارے پردادا میاں نے جب دادا میاں کو جب حجرے کے اندر 40 روز کے لیے فرسٹ ٹائم بھیجا تھا نا، تو فرماتے ہیں کہ تقریباً 30 کی 30 وہی ٹکیاں واپس کی واپس آ گئی تھی. اچھا، اب اس طرح کرنے سے ہمارے فزیکلی باڈی پہ کیا اس کا اثر ہوتا ہے؟ یہ تو ایک روحانیت کا پہلو تھا جو میں نے طریقہ بتایا میں نے آپ کو، جس طریقے سے جس طریقے سے اولیاء کاملین اپنے مریدوں کی تربیت کرتے تھے. اب مجھے بتاؤ، ایسی تربیت آپ کی ہوئی ہے؟ ایسی تربیت ہوئی ہے؟ نہیں، کیونکہ آج کے دور میں یہ سختیاں برداشت نہیں کر سکتے لوگ. اچھا، اب ایسا کر لینے سے ہمارے وجود میں کیا اثر انداز ہوتا ہے؟ جب ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے، جب ہمارے اندر کی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ بالکل ختم ہونے لگتی ہیں، تو ہمارے جسم میں جو کثافت ہے، اس کا مزاج بدلنے لگتا ہے، اس کی کیفیات بدلنے لگتی ہیں، پھر وہ کثافت سے لطافت کی طرف سفر کرنے لگتا ہے، پھر لطافت اس کثافت کے اوپر غالب آنے لگتی ہے، یعنی کہ پھر اس کی روح جو ہوتی ہے نا، پھر وہ بیدار ہو جاتی ہے. اور جب انسان ذکر کر رہا ہوتا ہے، خالی پیٹ ذکر کر رہا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اندر، بالکل اندر سے خالی ہے، نہ کوئی خواہش ہے، نہ کوئی طلب ہے، نہ کوئی گندم کا دانہ ہے، نہ کچھ خوراک اندر ہے، تو پھر لطافت اس کثافت پہ غالب آتی ہے. اس کے بعد پھر انسان سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، پھر اس کی آنکھیں کھلی ہوں یا اس کی آنکھیں بند ہوں، وہ گویا اس کے لیے برابر ہے. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ دل کے آئینے میں تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. پھر وہ اپنے حجرے میں بھی بیٹھا ہوتا ہے نا، تو باہر کی ساری خبر اس کے پاس موجود ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا جسم تو وہاں موجود ہے، لیکن اس کی روح ان جگہوں پہ گردش کرتی ہے کہ جن جگہوں پہ وہ سوچتا ہے، وہ خیال باندھتا ہے، وہ خیال بناتا ہے، یا جب وہ جاننا چاہتا ہے، اس کی روح اس کو خبر دے دیتی ہے اس کو. یہ ہے اصل روحانیت کا سفر. لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ہے آج کے دور میں. یقیناً ہر
دور میں تبدیل ہوتا رہتا ہے تربیت کا سلسلہ، لیکن اس طریقے سے جن اولیاء کاملین نے تربیت کی، پھر ان سے ہی سلسلے وجود میں آئے، ان سے ہی سلسلے چلے۔ پھر جیسے پیر مہر علی شاہ کا نام دیکھ لیں، ہمارے دادا میاں خواجہ عثمان علی شاہ صاحب کا نام دیکھ لیں، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو دیکھ لیں، خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں۔ اب 40 کا جو حصہ ہے، ایک حدیث میں ہمیں اور ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، جب وہ مٹی جمع ہوئی، جب وہ گاڑا بنا، تو کہتے ہیں کہ 40 سال تک وہ گاڑا پڑا رہا۔ پھر 40 سال بعد ہی اس پہ تپش دی گئی، پھر 40 سال بعد ہی اس پہ ہوائیں چلیں، پھر 40 سال ہی وہ ایک پروسیس سے گزرا، اور پھر 40 سال بعد ہی وہ جو پتلا جو بنا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، وہ اپنے وجود میں آیا۔ تو 40 کے ہندسے کی بہت اہمیت ہے۔ اچھا، ایک اہمیت اور ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کے دنیا میں بھیجا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدم آگ اور خاک کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، لیکن آپ نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ آپ اس وقت بھی نبی تھے کہ جب آدم آگ اور خاک کے درمیان تھے، تو آپ نے 40 سال بعد نبوت کا اعلان کیا۔ تو اولیاء کاملین اس بات پہ فرماتے ہیں کہ ولایت کا جو مقام ہے، ولایت کا جو قرار ہے، وہ ولی کے اندر عمر 40 سال میں قیام پذیر ہوتی ہے، یعنی کہ قائم مقام ہوتی ہے۔ کیونکہ نبوت کا ہی عکس ولایت ہے۔ نبوت تو ختم کر دی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ آخری رسول ہیں، اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ جب نبوت کا دروازہ وہاں پر بند ہوا، نبوت کی ہر چیز ختم کر دی گئی سوا اچھے خواب کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ تو جب نبوت کی ہر چیز ختم کر دی گئی، تو پھر وہ فیض صحابہ کرام میں کون سا فیض منتقل ہوا؟ پھر صحابہ کرام سے اولیاء کاملین میں کون سا فیض منتقل ہوا؟ پھر وہی فیض مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے ہی باطن سے ولایت کا نور پھوٹا، پھر وہی نور کا چشمہ جاری ہوا کہ جس سے یہ امت سیراب ہو رہی ہے۔ اس لیے 40 کا جو ہندسہ ہے، 40 کا جو عدد ہے، 40 سال ہوں یا 40 دن ہوں یا پھر 400 سال ہوں، جہاں لفظ 4 کا جو ہندسہ آئے گا، پھر ہر چیز اپنے 4 کے ہندسے پہ ہی قرار پائے گی۔ کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی تو روح قرار نہیں پا رہی تھی، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے کس کے نور کو دیکھا؟ وہی نور تھا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آگ اور خاک کے درمیان تھے۔ تو 40 کی جو ترتیب ہے، تو یہ ترتیب انسان کو کامل کرتی ہے۔ اب دیکھیں نا، قرآن ہی کی ترتیب دیکھ لیں، قرآن پاک کی 40ویں سورت سورہ مومن،
اور سورہ مومن کی 40ویں آیت کہ جس میں ذکر کیا ہے مسلمانوں کا، جس میں ذکر کیا ہے اچھائی و برائی کا۔ اگر تم اچھا کام کرو گے نا تو تم مسلمان ہو تو جنت میں جاؤ گے، تم ہر حال میں جاؤ گے، یعنی کہ تم فلاح پانے والے ہوگے، تم نیک لوگوں میں ہوگے، چاہے درجہ دوسرے سے کم ہو لیکن جاؤ گے ضرور جنت میں۔ یہاں مسلمان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مومن اعلیٰ مقام پر ہوں گے، صالحین اعلیٰ مقام پر ہوں گے، شہداء اعلیٰ مقام پر ہوں گے، انبیاء اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ سب کے مقامات اپنی ہی منازل، اپنی ہی ترتیب سے اپنے 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 مقامات پر ہیں۔ والسابقون والسابقون کہ اور سبقت لے جانے والے لوگ۔ یہ درجہ بندی ہم نے تم نے نہیں بنائی ہے، یہ رب نے بنائی ہے۔ صرف کس بات پہ بنائی ہے کہ جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا اس کا مقام اتنا ہی اعلیٰ اور بلند ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو اپنے روحانی سفر میں، اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہو اپنے زندگی کے سفر میں، اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہو اپنے قبر کے سفر میں، اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہو آخرت کے سفر میں، تو تقوی اختیار کرو جو ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ھدی للمتقین الذین کہ اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانا۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ اس خصائل رذیلہ کو اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینک دینا۔ تقوی کیا ہے؟ شر سے محفوظ رہنا۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ کہ اہل ایمان کے ساتھ جڑے رہنا۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ اپنے مرشد کے دست طلب پر تم نے جو بیعت کی ہے اس کے سائے میں رہنا اور اس سے وفا نبھانا۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ کہ تم نے جو عہد باندھا ہے، تم نے جو بیعت لی ہے اس پہ ثابت قدم رہنا۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی صحبت۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ تمہارے مرشد کی صحبت۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ اپنے مرشد کے راستے پر چلنا۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ یہ پرہیزگاری ہے۔ جب تم اس راستے پہ خود کو پاؤ تو سمجھ جانا ہدایت تمہارے لیے ہی ہے، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ھدی للمتقین الذین۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جیسی صحبت اختیار کرتا ہے بروز محشر وہ انہی صحبت یافتاؤں میں ہوگا اور انہی کے ساتھ اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اب تم دیکھ لو کہ تمہاری صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، تم جان لو کہ تمہاری صحبت کیا ہے۔ کہ جو اولیاء کاملین کی صحبت اختیار کرتا ہے، جو اولیاء کاملین کی صحبت اختیار کرتا ہے تو پھر وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو آج کے میں سمجھتا ہوں کہ 40 کے ہندسے کی اہمیت آپ کو معلوم ہو گئی ہوگی، اس کی حقیقت آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں 40 دن اور 40 بیماریاں اور 40 کلونجی کے دانے۔ کلونجی کے بارے میں سمجھتا ہوں ہر شخص جانتا ہے کہ کلونجی کہتے کسے ہیں۔ وہی کالے دانے، کالے تخم، کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سیاہ دانے یعنی کلونجی کو ضرور استعمال کیا کرو۔ حضور نے فرمایا ہے کہ کلونجی کو ضرور استعمال کیا کرو کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔
موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ اب تمہاں کلونجی کے 40 دانے اگر تم ایک خاص ترتیب و طریقے کے ساتھ استعمال کرنا شروع کرو گے نا تو تمہارے وجود کے اندر سے 40 بیماریاں اسی وقت زائل ہونے شروع ہو جائیں گی۔ کلونجی کے 40 دانے گن کر آپ ایک مٹی کا پیالہ لیں اور اس کو پہلے پاک صاف کر لیں، اس کو پانی ڈال کے رکھ دیں کہ اس مٹی کے پیالے نے جتنا پانی پینا ہوگا وہ پی لے گا۔ اس کے بعد اس پانی کو پھینک دیں اور پھر آپ اس میں پانی ڈالیں اور 40 دانے گن کر، 40 دانے گن کے 41 نہ ہو 39 نہ ہو، 40 ہی دانے گن کر ایک کپ پانی میں آپ ڈال کے رکھ دیں۔ صبح نہار منہ اس کو چھان کر آپ اس کا پانی پئیں نہار منہ۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، آج کل کلونجی بھی بہت 2 نمبر آ رہی ہے، کلر ہوئی بھی آتی ہے۔ اس چیز کو پہلے نوٹ کر کے دیکھنا، کلونجی کی پہلے شناخت کر لینا، پہچان کر لینا۔ کلونجی ایسی کہ دنیا میں ہر جگہ آپ کو میسر ہے، ہر جگہ مل جاتی ہے۔ صاف ستھری کلونجی لے کے آپ اس کے 40 دانے روزانہ بھگونے کے بعد صبح نہار میں پیو۔ کن بیماریوں سے محفوظ رہتے ہو؟ سب سے پہلے ہائی بلڈ پریشر، دوسرا قوت حافظہ، تیسرا کینسر جیسے موذی امراض جو ابتدائی اسٹیج میں جنم لیتے ہیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا، کینسر کے جو جراثیم ہوتے ہیں نا وہ ہر انسان میں موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کی شکل بگاڑ کر آج کے لوگوں نے انسان کو جیتے جی مار دیا ہے۔ تو 40 دانے استعمال کرنے سے کینسر، آنکھوں کا موتیا یعنی کہ آنکھیں دکھنے آ جاتی ہیں، آنکھوں میں موتیا آ جاتا ہے، پھر انسان نابینا کی طرف چلا جاتا ہے، انسان اپنی آنکھوں کو کھو دیتا ہے، اپنی آنکھوں کی بینائی کھو دیتا ہے۔ ان بیماریوں سے شفا ملتی ہے، 40 بیماریوں سے شفا ملتی ہے کہ جن میں یہ بیماریاں جیسے بہرا پن ہو گیا، جیسے یرقان، قبض، دائمی قبض، آنتوں میں خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے، ہر دوسرا بندہ شخص قبض یعنی کانسٹیپیشن میں مبتلا ہوتا ہے۔ کلونجی کے استعمال سے انسان 40 بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، صرف اس طریقے سے استعمال کر لینے سے۔ اب اس میں شوگر بھی ہے، اس میں جگر کے امراض بھی ہیں، اس کے اندر دل کی بیماریاں بھی ہیں، اس کے اندر ایک بیماری ایسی جسے فالج کہا جاتا ہے، اس سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ اور فالج کے لیے تو مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے علی شان ہے کہ جو شخص 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 100 بیماریوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں 70 بیماریاں، بعض کہتے ہیں 100 بیماریاں اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے۔ اور ان 100 بیماری میں سب سے کم بیماری جو ہے نا وہ ہے فالج، یعنی کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ ہمیشہ فالج سے محفوظ رہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 70 مرتبہ اپنا معمول بنا لو۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ تو فالج کے مرض سے محفوظ رہو گے اس دعا کی برکت سے جو حضور نے تعلیم فرمائی ہے۔ اور کون سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے کلونجی کا استعمال کرنے سے؟ فالج، لقوہ، موٹاپا، آنکھوں کی بیماریاں، کمزوری، جلدی امراض، اور وہ عادتاً بخار جو موسمی بخار ہوتا ہے، جیسے ہر ملک میں رہنے والوں کے جو موسم ہوتا ہے اس کی وجہ سے جب انسان کو موسمی بخار جسے کہا جاتا ہے اس سے محفوظ ہوتا ہے۔ خواتین کے پیچیدہ امراض، خواتین کے اندرونی امراض، اس سے انسان محفوظ ہوتا ہے صرف کلونجی کے 40 دانے استعمال کرنے سے۔ عمل کی حفاظت کرتا ہے، بانجھ پن دور کرتا ہے، مردانہ ہو یا زنانہ ہو۔ اب یہ تو ہو گئی آپ کی 40 بیماریاں، اس میں بہت ساری بیماریاں، میں نے ابھی تھوڑی سی بیماریوں کے بارے میں بتایا ہے آپ کو، لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اچھا 40 دن ہر دن ہمارے منزلیں ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف ہم سفر کرتے ہیں، تو 40 دنوں کی بھی اہمیت ہے۔ اب 40 جو اب چلہ کرایا جاتا ہے نا، اب یہ سمجھ لے کہ اصل تو نہیں ہے لیکن اصل کی نقل ہے، کہ جیسے ہوتا ہے نا ایک اوریجنل ہوتا ہے اور ایک اس کی ڈپلیکیٹ ہوتا ہے، لیکن فیض ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے جب انسان اپنے بزرگوں کی نقل کرتا ہے تو نقل سے ہی اصل پہ پہنچتا ہے، ایک دم تو اصل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہ جو
عام حالات کے اندر ہم 40 دن کا کہا جاتا ہے نا، تو وہ 40 روز کا وہ چلہ حقیقی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں میں نے بتایا ہے، بلکہ یہ بھی چلہ ہی کہلائے گا، لیکن ہر کے میں وہی کہتا ہوں نا کہ ایک کیپیسٹی ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے جو ہم عام روٹین میں 40 دن کا چلہ کرتے ہیں، ایک وہی جو اولیاء کاملین کہا کرتے تھے، کروایا کرتے تھے۔ اچھا